जन्नत की आंख खुली तो इस वक्त 12 बजे का वक्त था। सोफे पर नीम दराज पोजीशन में थी। एकदम से उठकर बैठ गई। इतराफ में निगाह दौड़ाई तो आसपास कोई नजर न आया। टीवी ऑन था, वॉल्यूम बंद। उसे याद आया फारिस मैच देख रहा था जब वो उसके पास आकर बैठी थी। कमर में दर्द था, तबीयत भी कुछ ठीक न थी और कुछ गुज़श्ता शब की बेआरामी के सोफे पर लेटे लेटे ही सो गई थी। गहरी सांस लेकर उसने बेतरतीब बालों को फिर से पोनी में जकड़ा और उठकर किचन में चली आई। कुर्सी पर बैठकर पानी पी रही थी जब दीवार गिर खिड़की के उस पार उसे हलचल का एहसास हुआ। आवाजें भी आ रही थीं। लकड़ी के ऊंचे लंबे स्टूल पर तख्ते रखे थे। अदील अहमद भी था शायद, फारिस भी। दुपट्टे को फैलाकर लेते हुए वो इसी वक्त बाहर आ गई थी। आवाजों के ताक़ुब में मशरकी सिमत कदम उठाती आगे बढ़ी और अगले ही पल हैरत से रुक गई। सामने वाली दीवार पर पेंट हो रहा था। नीचे पेंट की बाल्टियां, ब्रश और रोलर वगैरह रखे थे। मुलाजिम ने सीढ़ी पकड़ रखी थी। फारिस ऊपर चढ़ा हुआ था। अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो स्याह पैंट को घुटनों तक फोल्ड करके अपनी टाई से उलझता अदील अहमद उससे भी ऊपर कहीं तख्ते पर खड़ा था। दोनों के माबैन ऑफिस के मामलात पर गुफ्तगू भी हो रही थी। अदील मुअद्दब सा फारिस के हर सवाल का जवाब देता। बुलंदी से कुछ कुछ खाइफ और घबराया हुआ सा लग रहा था। ये क्या हो रहा है? उसके सही मानों में 14 तबक रोशन हुए थे। पेंट हो रहा है आपी। अक्सा बराबर में ही किताब पकड़े खड़ी थी। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर ये सब। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फारिस साहब ने सजा दी है। ऐसे खुश होकर बोली जैसे सजा नहीं कोई इनाम दिया गया हो। और वो जो अदील है ना, उसे भी। उसने आज से कबल अक्सा को इतना खुश कभी नहीं देखा था। जन्नत ना समझी के आलम में उसे देख कर रह गई। असल में मैं ना वहां बैठकर पढ़ रही थी। फारिस साहब मेरे पास आए। बायो की बुक उठाई, सवाल पूछा। मुझे जवाब नहीं आया। अब मुझे क्या पता वो मेरा सरप्राइज टेस्ट लेंगे, वरना मैं तैयारी करके बैठती ना। फिर उन्होंने मुझे वो बातें सुनाई। अल्लाह की कसम मिस बायो ने भी कभी नहीं सुनाई। और ये जो अदील है आपी, ये फारिस साहब के पीछे खड़ा हंस रहा था। मैंने देखा, दिल किया गिच्ची मड़ोड़ दूं उसकी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र फारिस साहब ने भी देख लिया तो बस। उसकी मुस्कुराहट कानों तक पहुंच गई। तो बस क्या? जन्नत एकदम मुतफक्किर हुई। पहले उन्होंने कहा वाई आर यू स्माइलिंग। फिर उन्होंने कहा इज दिस अ जोक टू यू। अक्सा फारिस की अदाकारी करती खुशी की इंतहा पर थी। कहता सॉरी सर, बढ़ाया एकदम से इतराई। मगर फारिस साहब ने सॉरी कबूल नहीं की, अपने साथ यहाँ ले आए। हालांकि ये तो फाइल्स देकर वापस जा रहा था, तो मुझे पता है। आवाज मजीद सरगोशी में ढली। फारिस साहब ने उसे सजा दी है। उसे ऊंचाई से डर लगता है। इतनी देर से देख रही हूं, एक बार भी नीचे नहीं देखा। फिर से हंसी। ऊपर वाली दीवार अदील कर रहा है, ये वाला हिस्सा फारिस साहब करेंगे। और यहाँ नीचे वाली दीवार शाम को मैं पेंट करूंगी, फारिस साहब ने कहा है। अक्सा फारिस की भारी आवाज पर फौरन ही किसी फौजी की तरह एक्टिव होती और इसी सूरत से निगाहें किताब पर गाड़ दी। जन्नत ने सर उठाकर अब के फारिस को देखा। उसके चेहरे पर इतनी तशवीश और फिक्र थी कि वो पेंट ब्रश हाथ में लिए रुक गया। आंखों में लम्हे भर के लिए गैर मफहूम सा तासुर उभरा। फिर वो ब्रश रखता सीढ़ी उतरकर नीचे उतर आया। कुर्सी से पानी की बोतल उठाई। क्या तुम ठीक हो? जन्नत ने पास आकर पूछा। आंखों से परेशानी झलक रही थी। फारिस ने पानी की बोतल से चंद घूंट लेते रुक कर उसे देखा। क्या तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है? उसके इस तरह पूछने पर वो गड़बड़ा कर रह गई। नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सोचा तो है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। फिर हैरान क्यों हो रही हो? हैरान नहीं हूं। रुक गई, निचला लब काटा। कहना चाहती थी परेशानी हो रही है, मगर सर उठाकर उसे फिर से देखा। उसका चेहरा सपाट और आंखें बेतासुर थीं। अगर तुम सुबह सवेरे उठकर वॉल पेंट करना शुरू कर दोगे तो मैं इस बात को नॉर्मल कैसे समझ सकती हूँ?
हिम्मत मुजतमा करके कह दिया। और वो जो तुम सुबह सवेरे उठकर लाइब्रेरी की सेटिंग बदला करती थी, तो वो नॉर्मल था? जन्नत सदमे से गूंग अपनी जगह खड़ी रह गई। उसे कैसे पता वो सुबह सवेरे उठकर ये काम किया करती थी? एक नज़र उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं होती थी मौसूफ को, और रूटीन का तो ऐसे इल्म था जैसे उसके आसपास साए की तरह रहता हो। एक तो ये उसके मुलाजिम, पक्के जासूस, पल पल की खबर देते रहे, तब कर रह गई। शदीद डिप्रेशन में बस एक दो बार ही लाइब्रेरी का रुख किया होगा उसने। घबरा कर याददाश्त दौड़ाई तो पता चला वो सुबह शाम किसी भी वक्त किताबों की तरतीब बदलने लग जाती थी, और ये काम उसने कई बार किया था। मगर सवाल ये था कि उसे ये बात फारिस ने क्यों याद दिला दी थी? वो तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि आंटी ऐसा करने को कहती थी, झट से कह दिया। सीढ़ी चढ़ते हुए वो रुक गया। सुबह सवेरे शदीद ठंड में मम्मी ऐसा करने को कहती थी? वो सही मानों में हैरान हुआ। मम्मी से पूछता हूँ। दोबारा से नीचे उतरने लगा तो वो एकदम से घबरा कर आ गई। सीढ़ी को पकड़ना इस तरह था कि वो नीचे ना उतर सके, मगर उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। गिरते गिरते वो मुश्किल बचा। व्हाट द हेल! गिरफ्त मजबूत करते हुए झिड़क दिया। अपना काम करो, नीचे क्यों आ रहे हो? पेंट करो, बल्कि सारी दीवारों को पेंट करो। तुम्हें किसने रोका है? बल्कि अच्छी बात है, इंसान को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। वो उसके पैंतरा बदलने पर जबड़े में भेज कर रह गया। धूप में वो हाथ का छज्जा बनाए सर उठाए उसे देख रही थी। चेहरा तमतमा रहा था, शहद बालों ने जैसे आग पकड़ी हुई थी। एक काम तुम भी हमारा कर दो। दांत पीस कर झुका। हाँ बोलो। अपने तासुरात पर काबू पाती वो बहुत मुस्तैद नजर आई। जिस दरवाजे से बाहर आई हो, इसी दरवाजे से अंदर चली जाओ, बहुत मेहरबानी होगी। वो जो सचमुच में किसी काम की मुतमन्नी थी, सुलग कर रह गई। फिक्रों में घिरा दिल गुस्से से भर गया। बुड़बुड़ाती हुई दूर शेर तले जा बैठी। जरा सी परेशानी दिखा दूं तो खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। एक तो इतनी टेंशन दे रखी है मुझे, रात भर सो नहीं सकती, और इसे देखो पेंट हो रहा है। बुड़बुड़ाते हुए कहीं और देखने लगी। कुछ देर तक उसे मुकम्मल नजरअंदाज करती रही, फिर आदत से मजबूर दोबारा देखने लगी। वो अदील अहमद से बात करता, अपने काम में मुकम्मल फोकस्ड और मुतमईन लग रहा था। कितने दिनों बाद उसने फारिस को इस तरह देखा था। दिल में सुकून सा उतरता महसूस हुआ। यूं लगा जैसे सीने पर से एक बोझ सिरक गया हो। मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई तो उसने स्क्रीन पर निगाह दौड़ाई। रूबी की कॉल थी। उसका निचला लब दांतों तले आ गया। हलक में जैसे कोई शय अटक गई। सर उठाकर एक नज़र फारिस पर डाली, फिर कॉल रिसीव करती दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई। रोलर हाथ में लिए फारिस ने मुड़कर उसे देखा। वो बात कर रही थी तो चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायां हो रहे थे। सर झटक कर वो दीवार पर रोलर घुमाने लगा। दीवार का रंग मुकम्मल सफ़ेद हो चुका था, मगर उसके अंदर की स्याही थी कि खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। वीकली चेकअप के लिए मिसेज शेराजी फारिस के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। वो घर में अकेली थी। यहाँ वहाँ टहलते हुए उसने फारिस और रिजान के मसले को बहुत बार सोचा, और किसी तौर पर किसी हल तक ना पहुंच पाई। रूबी से राब्ते के बाद रियान के हवाले से मिलने वाली खबरों ने उसे बहुत बेचैन कर रखा था। दिल चाहता था बस उड़कर वहां पहुंच जाए और फारिस की तमाम तर मुखालफत के बावजूद उसे ले आए। ये बात तो तय थी, फारिस उसे जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था, और वो खुद से वहां जा नहीं सकती थी। गार्ड्स की मौजूदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इसे फारिस से दोबारा बात करनी चाहिए? उसका रद्द-ए-अमल याद आया तो झुरझुरी लेकर रह गई। कितने दिन लग गए थे उसे संभल कर वापस मामूल में आने में। दोबारा जिक्र छेड़कर वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। फारिस के लिए ये मामूली बात नहीं थी। इतना तो अंदाज़ा उसे भी हो गया था, तो फिर क्या करे? रियान को यहाँ कैसे लाए? वो ज़हन में एक बेनाम सी उलझन और ढेर सारे सवाल लिए टहल रही थी, जब मुलाजिम ने सीढ़ियाँ उतरकर किसी की आमद की इत्तला पहुंचाई। कौन है? अपना नाम जवेरिया हबीब बताया है। जवेरिया हबीब? उसने रुक कर ज़ेरे लब नाम दोहराया। अभी चंद दिन कबल मिसेज शराजी अपने किसी दोस्त की बेटी के बारे में बता रही थीं जो पाकिस्तान आने वाली थी। कहीं ये वो तो नहीं? निचला लब काटते वो सोच में पड़ गई कि मिसेज शराजी का हल्का अहबाब ज़्यादा था और वो बहुत से लोगों को नहीं जानती थी।
ٹھیک ہے، انہیں اندر بلا لو، کہہ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ صبح سے سیاہ پاجامے پر سفید کرتا زیب تن کیے گھوم رہی تھی۔ جھنجھلا کر وارڈروب کھولا، کپڑے نکال کر بدلے، جلدی جلدی اپنا حلیہ قدرے بہتر کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک ماڈرن سی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھی، بالوں کا فرنچ بن بنا رکھا تھا، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک ہونٹوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کا چھوٹا سا کلچ نما پرس جو ہاتھ میں تھا، جنت پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، سرخ گلابوں کا بوکے اس کے ہاتھ میں دیا۔ غالباً آپ مسز شیرازی سے ملنے آئی ہیں، لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے بوکے لے کر پر اخلاق لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مبہم سا مسکرائی، پھر جنت کے اشارہ کرنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ گلاس ٹیبل کی دوسری طرف کا صوفہ جنت نے سنبھال لیا، بوکے اس نے میز پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ گھر پر نہیں ہے اور میں ان سے نہیں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ جنت کے تاثرات یکایک بدل گئے، مسکراہٹ سمٹ گئی، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اوہ اچھا، تو کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے یکایک احساس ہوا ایک انجان لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ میں آرزو جہانگیر کے مینیجر جویریہ حبیب ہوں۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد وہ رک کر جنت کو دیکھنے لگی۔ شہد رنگ آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری تھی، نہ یہ نام سن کر تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ فارس وجدان کی بیوی کسی آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی تھی۔ جی کہیے۔ ملازمہ مشروب کا گلاس پیش کر کے گئی تو اس نے مروتاً مسکراتے ہوئے کہا، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ لہجے کو حتی الامکان سنجیدہ کر کے پوچھا۔ وہ اپنے کسی بھی انداز سے اندرونی اضطراب یا خوف کا پتہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ جویریہ حبیب نے اپنے چھوٹے سے پرس سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھا، جامنی رنگ کا وی آئی پی انویٹیشن کارڈ جو اس کے نام تھا۔ یہ میم آرزو جہانگیر کی میک اپ پروڈکٹ لانچ ایونٹ کے لیے آپ کا انویٹیشن ہے۔ جنت نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس سے شادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کمپنی یا برانڈ نے اس کے شوہر کی پوزیشن اور حیثیت کی وجہ سے اسے اپروچ کیا ہو۔ اس نے کارڈ کھول کر دیکھا، صرف اس کا نام لکھا تھا۔ فارس وجدان کا نام نہ ہونا اسے اچنبھے میں مبتلا کر گیا۔ چند لمحوں تک وہ ایسے ہی کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں یہ ایونٹ اٹینڈ نہیں کر سکوں گی، اس نے منع کر دیا۔ وائی ناٹ؟ جویریہ حبیب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی۔ کارڈ بھی واپس میز پر رکھ دیا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی، اس نے کہا، حالانکہ خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ جنت نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ اچھا، کیسا رشتہ؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا، چند گھونٹ لے کر پورے اعتماد کے ساتھ اسے دیکھا۔ جویریہ حبیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے لوگ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جس انداز اور لہجے میں اس نے فارس کا ذکر کیا تھا، جنت اندر تک تپ گئی مگر اوپر سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں لوگ میرے ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ کو اتنا صحیح لگتا ہے؟ گردن اونچی کی اس نے سوال کیا۔ جویریہ حبیب کو اس لمحے احساس ہوا وہ لڑکی اتنی آسان نہیں تھی جتنا آسان اس نے سمجھ لیا تھا۔ یہی کہ اپنے دادا کی طرح وہ دوسروں کو اندھیرے میں رکھنے کا فن جانتے ہیں۔ تنزن مسکرائی۔ جنت کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اگلے ہی پل زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو غیر ضروری لوگوں کو اٹینشن دینے کی عادت نہیں ہے۔ جویریہ حبیب کے لبوں سے مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے اڑنچو ہوئی۔ آئی سی۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے پھر سے مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کو مجھ سے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ جیسے جلد از جلد اس ملاقات کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میم اپنی پروڈکٹ لانچ کے لیے صرف ایک ہفتے کے لیے پاکستان آئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں۔ اس نے سیدھا سیدھا بات کرنے کی ٹھانی۔ جب میں آپ کے میم کو جانتی ہی نہیں ہوں تو پھر ان سے کیسے مل سکتی ہوں؟ انہیں جاننے کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہے۔
جتا کر کہا۔ جنت دھیرے سے مسکرائی۔ میرے لیے نام بھی کافی نہیں ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں۔ میرا نہیں خیال میں یہ ایونٹ اٹینڈ کر پاؤں گی، اس نے کہہ کر کارڈ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ حبیب کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ۔ یہ کارڈ رکھ لیجئے۔ مجھے یقین ہے جب آپ کو میم کے بارے میں علم ہوگا تو آپ ان سے ضرور ملنا چاہیں گی۔ اس نے آرزو جہانگیر کا بزنس کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا، اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی، مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ہماری اس ملاقات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں؟ جی؟ جنت نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نیور مائنڈ۔ وہ اس کے اندر بہت سے واہموں کو جگاتی صدر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بزنس کارڈ اور وی آئی پی انویٹیشن گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور جنت کمال اس عجیب و غریب ملاقات کا تجزیہ کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اقصیٰ؟ جی آپی۔ بایو کی کتاب میں ناول چھپا کر پڑھتی ہوئی اقصیٰ کی آواز آئی۔ دوپہر کے بعد سے جنت کا کوئی تیسرا چکر تھا۔ ہر بار وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی تھی، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر فلموں اور ڈراموں میں اور کہانیوں میں، کوئی ایک کردار کو کوئی منع کرتا ہے کہ تم نے فلاں بات فلاں بندے کو نہیں بتانی۔ اقصیٰ جو کتابوں سمیت بینچ پر چڑھی بیٹھی تھی، ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی آپی، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ وہ بہت زیادہ متجسس تھی، اور وہ جو کردار ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں بتاتا اور بری طرح سے پھنس جاتا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اقصیٰ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہی ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی۔ جنت نے مزید کہا۔ ہاں نا، اتنا غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے بس ہیروئن سامنے ہو اور اسے تھپڑ لگا دے۔ آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں اگر ہیروئن ہیرو سے کوئی بات نہ چھپائے۔ وہی تو۔ جنت نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ جس مسئلے میں الجھی تھی اس مسئلے کا ہوائی فضائے خیالی حل مل گیا۔ تھینک یو سو مچ اقصیٰ، خود سے لگا کر کہا۔ اقصیٰ حیوانت بنی بیٹھی اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ایسا کچھ کیا تو ہے نہیں، پھر یہ تھینک یو کس لیے؟ اب اس کی آپی شکریہ ادا کر رہی تھیں تو اس نے کوئی مدد ہی کر ہی دی ہوگی۔ مطمئن ہو کر پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ پہلے اس کے اندر کچھ خوف تھا، مگر اقصیٰ کی جی آپی، بالکل آپی، یہی ہوتا ہے آپی سے کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ فارس کو اپنے گارڈ یا واچ مین سے ہی بات پتہ چلے، اسے خود ہی بتا دینی چاہیے۔ فیصلہ کر کے موبائل اٹھا لیا اور تیزی سے ٹائپ کر کے میسج لکھا۔ مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اچھا؟ حیرت لیے تاثر، میں گھر آ رہا ہوں تب بتا دینا، مختصر سا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں، مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ ان کے اسٹوڈیو میں گزار کر باہر آئی تو فارس اسے کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پیچھے وہیں آ گئی۔ جانتی تھی اب وہ اپنے لیے کافی بنائے گا اور آفس روم میں بند ہو جائے گا۔ تم نے پوچھا نہیں میں نے تم سے کیا بات کرنی ہے، اس کے پیچھے جا کر کہا۔ وہ نیلی جینس پر سیاہ ڈینم شرٹ میں ملبوس تھا جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سفید ٹی شرٹ پر حرف آر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اوہ ہاں، اسے یاد آیا تو فوراً جنت کی طرف مڑا، پھر فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے بھی کرنی ہے، واچ مین بتا رہا تھا کہ کوئی خاتون آئی تھی تم سے ملنے۔ کون آئی تھیں؟ جنت کا سانس رکا۔ غالباً فارس سمجھ رہا تھا اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا پھر کوئی جان پہچان کی خاتون ہوگی، مگر وہ تو جویریہ حبیب کو جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، وہ کوئی جویریہ حبیب آئی تھیں، اس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہہ دیا۔ ایک تو اس لڑکی کی باتیں پر اسرار اور عجیب سی تھیں، دوسرا اسے فارس کے رویے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے کہ گھر میں کیوں آنے دیا۔ جویریہ حبیب؟ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا تھا۔ بزنس اور انویٹیشن کارڈ پر جنت کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی۔ ہاں، اس کا حلق خشک ہوا۔ اصل میں وہ مجھے انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھیں، کوئی آرزو جہانگیر ہیں۔
انہوں نے مجھے اپنی میک اپ پروڈکٹ کے لانچنگ ایونٹ پر انوائٹ کیا ہے اور کانچ کا گلاس فارس وجدان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ ٹکڑوں سے بچتی ایک دم سے بوکھلا کر پیچھے ہوئی تھی۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا یقیناً۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ آن کی آن میں فارس وجدان کے تیور بدلے تھے، تاثرات بدلے تھے، مزاج بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتری تھی، غصہ ٹھہرا تھا، لہجے میں ہر طرح کی تلخی گھل گئی تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ اس کے قریب پہنچ کر اس قدر سختی سے پوچھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ میں سمجھی کہ آنٹی کی اسٹوڈنٹ، ممی کی اسٹوڈنٹ؟ تم نے ایک ایسی عورت کو اندر آنے دیا جسے تم جانتی تک نہیں تھی۔ فارس کے لہجے میں وہی اجنبیت، بیگانگی ایک ہی پل میں لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے لگا کہ تمہیں لگا؟ وہ پھٹ پڑا۔ جنت اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اسے فارس وجدان اس لمحے کسی طور اپنے حواسوں میں نہ لگا۔ شدید غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ لیا، برنر جلا کر آگ میں جھونک دیا۔ وہ اس کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی، متوحش سی، پریشان اور ساکت۔ کوئی چور ڈاکو آ کر کہے میں فارس وجدان کا دوست ہوں، جمیلہ داؤد کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو تم اسے بھی اندر آنے دو گی؟ جنت کا سر جھک گیا، لب بھیج گئے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ میں نے کہا نا غلطی سے۔ یہ غلطی نہیں ہے۔ اس کی آواز یکایک بلند ہوئی تھی، لہجہ پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ کرخت ہوا تھا۔ آخر ہو گیا کیا گیا ہے تمہیں؟ سر اٹھا کر سسک پڑی۔ ایک ذرا سی بات پر اس طرح ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ ایکسکیوز کر تو رہی ہوں۔ تم پھر بھی ضبط کر کے سسکی دبا لی۔ اگر نہ بتاتی، جھوٹ بولتی یا چھپا لیتی، پھر کیا کر لیتے تم؟ ایک ذرا سی بات؟ فارس کے لب ہلے، آنکھوں میں غم و غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ آگ دل میں تھی، اسے دل تک رکھنا ضروری تھا۔ میرے لیے یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ لب بھیج کر رونے پر قابو پاتے آہستگی سے بولی۔ فارس چند لمحوں تک مٹھیاں بھیج کر اسے سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر ہر ایک شے کو تہس نہس کر دینے کی خواہش لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا۔ سوچوں میں غلطاں وہ کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان پریشان سی کھڑی رہ گئی، صرف اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے دیا۔ اس نے اذیت سے پلکیں جھپکیں، فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر اس راکھ کو جو برنر پر تھی۔ کئی لمحے اس کے رویے کو سمجھتے، اپنی غلطی کو پرکھتے گزر گئے۔ بات چھوٹی تھی، رد عمل پہاڑ جیسا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اسی وقت مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ ویل چیئر پر براجمان وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کی جانب متوجہ تھیں۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ غم و غصے کی عکاسی کرتے تاثرات ہی ایسے تھے۔ یوں لگتا تھا ابھی رو دے گی، مگر ضبط کیے ہوئے تھی۔ ساری بات منوان سنا دی۔ مسز شیرازی حیران و ششدر بیٹھی رہ گئی۔ سماعت پر کچھ لمحوں تک یقین نہ آیا۔ میں تو انہیں جانتی تک نہیں ہوں، مجھے واقعی میں لگا آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ آئی ہوگی۔ یہ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، وہ صرف انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی، میں نے منع کر دیا۔ مگر فارس میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا، اسے غصہ ہے، میں نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ غلط فہمی ہو گئی، ایکسکیوز بھی کیا، مگر وہ دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ مسز شیرازی اسے دیکھ رہی تھیں، اسے سن رہی تھیں، دم سادھے، منجمد، ساکت، ویران اور خاموش ہو کر۔ جنت کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس کی توجہ مسز شیرازی کے تاثرات کی طرف گئی۔ صحیح معنوں میں پریشان تو اب ہوئی۔ انہوں نے رنگوں سے توجہ ہٹا لی، برش رکھ دیا، ویل چیئر کا رخ مکمل طور پر اس کی جانب کر لیا۔ بیٹھو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مضطرب ہوئی۔ کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ خشک لبوں کو تر کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک زرکار روشنیوں کے دامن میں خاموشی چھائی رہی، جیسے کچھ کہنے سننے کو نہ رہا ہو۔ پھر انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا، کچھ ٹائپ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ نہ سمجھے کے عالم میں انہیں کچھ پریشانی سے دیکھتے اس نے موبائل لے لیا۔ اللہ کرے سب خیر ہو۔ اس کا دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ موبائل پر گرفت بڑھائے اسکرین پر نظر ڈالی۔ سرچ بار پر آرزو جہانگیر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نیچے مختلف تصاویر تھیں۔ اسے چہرہ جانا پہچانا سا لگا، جیسے پہلے دیکھ چکی ہو۔
اگلے ہی پل ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک غیر ملکی چینل پر لیڈی ایسپرانزا کے نام سے جس خاتون کا اس نے انٹرویو دیکھا تھا وہ یہی تھی، آرزو جہانگیر، ایک کامیاب بزنس وومن، ایک کامیاب ماڈل۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ان کے لاکھوں مداح تھے۔ گوگل کا سرچ انجن ان کی ہر طرح کی تصاویر سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے انٹرویوز، ٹویٹس، اسٹوریز، ویڈیوز، آرٹیکلز، ہر ایک شے کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک سرسری نگاہ دوڑاتے آہستگی سے اسکرول کیا اور اگلے ہی پل اپنی جگہ صدمے سے گنگ رہ گئی۔ آنکھوں پر کسی طور یقین نہ آیا۔ ناممکن! یہ پہلا تاثر تھا، تاثر ہی رہا، حقیقت نہ بن سکا۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا۔ یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی۔ حیرانی لیے آنکھوں کا تیکھا سا تاثر، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ حالانکہ ایک خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہوئے، سر بے اختیار نفی میں ہلا، آنکھوں میں صدمہ اترا، لب ساکت ہوئے۔ آرزو جہانگیر کے فارمر اسپاؤزز میں پہلا نام ہارون اعظم شیرازی کا تھا۔ چلڈرن میں فارس ہارون شیرازی کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ایسا کیسے؟ سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا، پتھرائی ہوئی نگاہیں دوبارہ اسکرین پر جمائیں کہ شاید آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے، مگر جو دکھا وہی حقیقت تھا جس سے نظریں چرانا ممکن نہ تھا۔ 5 سال کا تھا جب آرزو اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ بولیں تو لہجہ نرم مگر کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک سوچ ٹھہری تھی، انہیں جیسے کچھ بتانے کے لیے بہت کچھ یاد کرنا پڑ رہا تھا۔ جنت گہرے صدمے میں تھی، اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسز شیرازی کے ساتھ فارس کی جو محبت تھی اور جس طرح وہ فارس کو چاہتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھا۔ اس کا سر پھر سے نفی میں ہلا۔ حقیقت کو تسلیم کرنے میں دقت ہوئی۔ ایسا مضبوط رشتہ خلوص اور محبت سے بندھا ہوا، خون سے زیادہ گہرا۔ تو آپ نے فارس کی پرورش کی؟ کافی دیر بعد کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس نے پوچھا۔ مسز شیرازی خاموش رہیں۔ نہ نفی میں سر ہلایا نہ اثبات میں، جواب کہیں درمیان میں رہ گیا۔ اب وہ گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گو کہ وہاں اندھیرا تھا اور لائٹ پولز کی روشنی بھی ناکافی تھی، مگر وہاں کچھ تھا، کچھ ایسا جو صرف تاریکی میں ہی نظر آ سکتا تھا۔ ان کے ساتھ فارس کا ریلیشن کیسا ہے؟ اس نے محتاط ہو کر پوچھا۔ آرزو جہانگیر فارس وجدان کی بائیولوجیکل ماں تھی۔ اسے اتنی آسانی سے وہ اپنی زندگی سے بے دخل تو نہیں کر سکتا تھا۔ فارس کا رویہ دیکھنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے گردن موڑ کر اس سے پوچھا۔ آنکھوں کی نمی گہری تھی، چہرے پر کرب سا نظر آ رہا تھا۔ جنت کے اندر عجیب سی بے چینی اور دکھ پھیل گیا۔ جس بات کو وہ چھوٹا سمجھ رہی تھی فارس وجدان کے لیے وہ چھوٹی نہیں تھی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان اختلاف معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ آرزو چاہتی ہے فارس کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، مگر فارس ایسا نہیں چاہتا۔ ان کی نظریں اب جھکی ہوئی تھیں، وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جنت کو ایک دم سے احساس ہوا آرزو جہانگیر کا ذکر مسز شیرازی کے لیے بھی خوشگوار نہیں تھا۔ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر گئیں؟ کیا یہ وجہ ناکافی ہے بیٹا؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا۔ جنت کی آنکھیں بھیگ گئیں، سر بھی جھک گیا۔ اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کے باوجود وہ ان سے کبھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی وہ ان سے مزید کوئی سوال کرتی یا کچھ جان سکتی۔ سوال غم دیتے تھے، اذیت سے دوچار کرتے تھے۔ اسے اپنے دکھ، اپنے کرب، اپنی محرومیاں یاد آئیں۔ ایک وقت اس پر بھی گزرا تھا جب وہ اپنی حقائقوں سے چھپتی پھرتی تھی، خاموشی مانگتی تھی، خاموشی چاہا کرتی تھی۔ آپ دونوں کی محبت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں یہ گمان نہیں گزرا کہ آپ اس کی بائیولوجیکل مدر نہیں ہیں۔ اب بھی اگر آپ نہ بتاتی تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی۔ وہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے جسمان، استحقاق اور محبت سے کہا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں، دل میں ان کی عزت اور مقام مزید بڑھ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم فارس سے اس بارے میں دوبارہ کوئی بات مت کرو، وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جنت نے ان کے ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیے، مسز شیرازی سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اپنی جگہ رک گئی۔ آنکھوں میں غم اور غصہ لیے فارس وجدان دروازے میں کھڑا تھا۔ مٹھیاں بند تھیں، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ گفتگو سن چکا تھا،
تبھی مدھم ہونے کے بجائے مزید اشتعال میں آ گیا تھا۔ دکھ، کرب، غصہ اور بے بسی کا احساس لیے وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر جھٹکے سے پلٹ گیا۔ فارس! انہوں نے ایک دم سے پریشان ہو کر اسے پکارا تھا۔ جنت ایک دم سے ہوش میں آئی، فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ اجرت میں قدم اٹھاتی وہ فارس کے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ کی بٹن سے وہ اپنی گاڑی ان لاک کر چکا تھا۔ دروازہ کھولا ہی تھا کہ جنت اس کے سامنے آ گئی۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں، چلو گی ساتھ؟ غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ ہاں، بس مجھے 5 منٹ دو، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ ہٹو آگے سے۔ یہاں سے تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ادھ کھلے دروازے کو زور سے بند کرتی جم کر کھڑی ہو گئی۔ ساتھ لے کر جاؤ ورنہ کہیں مت جاؤ۔ ہاں، تاکہ اینڈ آف دی روڈ تم مجھ سے کہو میں کتنا بے حس، ظالم اور سنگ دل انسان ہوں جسے اس عورت سے بے تحاشا نفرت ہے جس نے اسے 2 ماہ تک پیٹ میں رکھا، جس نے اسے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا۔ وہ دل میں ایک درد سا محسوس کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اوہ، شاید تمہیں اس بات سے بھی مسئلہ ہو کہ میں اسے عورت کیوں کہہ رہا ہوں، اور مجھ جیسی ایک نافرمان اولاد کی دنیا و آخرت تو یہیں تباہ ہو گئی، اور تم کتنی بدقسمت ہو کہ تمہیں میرا ساتھ ملا۔ داہنے ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تکلیف میں وہ تھا اور درد اسے محسوس ہونے لگا۔ غم اس کا تھا اور دل اس کا پھٹنے لگا۔ اب ہٹو میرے راستے سے، میں کچھ وقت اکیلے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جنت نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا تھا، اپنے تمام تر غصے اور اشتعال سمیت۔ فارس وجدان اپنی جگہ منجمد کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا نا، اگر باہر جا رہے ہو تو ہمیں ساتھ لے کر جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنی گرفت مضبوط کیے کھڑی رہی۔ اس نے پلکیں جھپکیں، چند لمحوں تک کھڑا رہا، ساکت، صامت، مکمل خاموشی اور ویرانیوں کی زد میں۔ مسز شیرازی آنکھوں میں پریشانی لیے گلاس وال سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ جنت نے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بولو، کیا کرنا ہے اب؟ گرفت اتنی مضبوط کہ اسے لگا وہ اپنا ہاتھ چھڑانا بھی چاہے گا تو نہیں چھڑا سکے گا۔ اگلے کئی لمحوں وہ آنکھوں میں حزن کی نمی لیے تاریکی کا حصہ بنا رہا۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، لہجہ ویسا ہی روکھا سا۔ جنت کی آنکھیں چمک گئیں۔ بس ہم ابھی گئے اور ابھی آئے۔ وہ اسی وقت اندر چلی گئی، سیدھا مسز شیرازی کے پاس گئی۔ میں سنبھال لوں گی سب، آپ فکر نہ کریں۔ ہاتھ تھام کر تسلی دی، کپڑے بدلے اور باہر آ گئی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی کشن رکھتے، سیٹ بیلٹ باندھتے، جب تک فارغ ہوئی گاڑی مرکزی شاہراہ پر پہنچ چکی تھی۔ کتنی ہی دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ ڈرائیونگ کرتا رہا اور جنت باہر دیکھتی رہی۔ سفر لمبا تھا۔ سڑکیں کہیں سنسان اور کہیں آباد ہو جاتی تھیں۔ آسمان، شہر کی روشنیاں، آبادی اور ان کا سفر، خاموش سفر، اداس سفر۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کتنے عجیب انسان ہیں؟ گھنٹہ ہو گیا ہے ہم سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور ان سے یہ نہیں ہوا کہ آئس کریم ہی کھلا دیں۔ وہ اپنے بچے سے مخاطب تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے فارس نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے خاموشی چاہیے۔ ہاں، تو میں کون سا تم سے بات کر رہی ہوں؟ کندھے اچکا کر رخ بدل گئی۔ جھبڑے بھیج کر اس نے قریبی آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک دی۔ انسان مروتاً پوچھ ہی لیتا ہے کہ گاڑی میں کھانا چاہو گی یا باہر؟ وہ دروازہ کھولنے ہی لگا تو بول پڑی۔ فرمائیے، کیا خواہش ہے؟ تب کر پوچھا۔ اب تم پوچھ ہی رہے ہو تو کیوں نہ پہلے پیزا کھا لیا جائے؟ ضبط کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ شام کا کھانا کھائے ابھی 2 گھنٹے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے، فوراً ہی تصحیح کی۔ یہ جو 1 گھنٹے سے ہم سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں، اس سے بھی تو کاؤنٹ کرو۔ بلکہ رک کر اپنی انگلیوں پر حساب کتاب شروع کیا۔ ہماری جب کچن میں لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت 8 بج رہے تھے، پھر جب باہر نکلے تو اس وقت 9 بجے کا وقت تھا، اب 10 بجنے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں؟ جلا اٹھا۔ ہم خود آئے ہیں، جتا کر بولی۔ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے گاڑی کو سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد وہ پیزا ہٹ میں موجود تھے۔ اس کے لیے آرڈر دے کر وہ خود اجنبیوں کی طرح سینے پر بازو باندھے بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت اس کا نہ کچھ کھانے کا موڈ تھا، نہ کوئی بات کرنے کا۔ کافی سے زیادہ جھلایا ہوا تھا۔ اسے تو جیسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
पिज़्ज़ा से फारिग होकर फिर आइसक्रीम पार्लर का रुख किया गया। खुले आसमान तले बुलंदी से रेलिंग के इस पार शहर की रोशनियों को देखते जन्नत कमाल अपनी आइसक्रीम से लुत्फ अंदोज होती रही। फारिस अपना कप हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। उसके तासुरात पहले से कुछ बेहतर थे। आंखों की सख्ती कम हो चुकी थी, पेशानी पर अब कोई बल न था। वो उसके कंधे से सर टिकाए ऊपर कहीं आसमान की तरफ देख रही थी और मुसलसल बोलती जा रही थी। उसकी तमाम बातों में कहीं भी आरज़ू जहांगीर का ज़िक्र नहीं था, तजस्सुस नहीं था, गुस्सा, नफ़रत या उसके रवैये को लेकर हकारत नहीं थी। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था वो अपनी माँ से नहीं मिलता, इस बात से भी नहीं कि वो उनसे नफ़रत करता है। आई एम सॉरी, वो चुप हुई तो उसने कहा, बहुत अचानक और बगैर कोई हवाला दिए। किस लिए? वो हैरान हुई थी, फ़ारिस खामोश रहा, ग़ालिबन वो अपने रवैये की माज़रत कर रहा था। मेरी तरफ से भी सॉरी, कुछ सोचकर उसने भी कह दिया। किस लिए? मैं भी तो काफ़ी उल्टा-सीधा बोल गई। वो तो तुम हमेशा बोलती हो। भवें उकेड़ कर उसने फ़ारिस को घूरा, मतलब कि हद है, झुंझला गई। मैंने अपना सॉरी वापस लिया, कह दिया। वो एक मुस्कुराती नज़र उस पर डाले कहीं दूर देखने लगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती तो कहाँ जाते? आसमान की बुलंदियों में रोशन सितारों को खोजते वो पूछा। यहीं आता जहां हम हैं। उसने मुतअज्जिब होकर इतराफ में निगाह दौड़ाई। यानी ये तुम्हारे लिए कोई खास जगह है? तुम देख सकती हो यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। आखिरी बार तुम यहाँ किसके साथ आए थे? उसने पूछा। मैं यहाँ अकेला ही आता हूँ। उसने देखा पहाड़ी के नीचे घूमती हुई सड़क के उस पार सरसब्ज खत्ते के वस्त में एक कसर नुमा घर नजर आ रहा था। उसकी तमाम दर बत्तियां रात के इस पहर इस तरह से रोशन थीं कि दिन के उजाले का गुमान हो रहा था। मंजर इंतहाई खूबसूरत था। तुम वो देख रही हो? फारिस ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हाँ, ये शिराजी हाउस है। जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। मेरे दादा यहीं रहते थे, इस कसर में। ओह, तो इसलिए ये जगह तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। अपने भोलपन में बोल गई। फारिस की निगाहें ठहरी रहीं, चेहरा बेतासुर रहा। वो अब गर्दन ऊंची किए दूर तक देख रही थी। घर में कौन रहता है? कोई नहीं। तो लाइट्स क्यों ऑन हैं? खामोशी। रुख मोड़कर फारिस को देखा, उसने जैकेट के जेबों में हाथ डाल लिए। वो अपने बाप, भाई और दादा के बारे में कोई बात नहीं करता था। जन्नत महसूस करके खामोश हो गई कि उसका दिल बहलाने आई थी, मजीद टेंशन से दो चार करने तो नहीं। बैग से मोबाइल निकालकर चंद एक मैसेज टाइप किए। वो मिसेज शिराजी को तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक है, आप सो जाएं। फिर फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो कैन हाथ में लिए बैठा था। वैसे एक सवाल है मेरे जहन में। और काफी अरसे से है, मगर मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं। उसने कहा। कैसा सवाल? गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। इतनी देर तक खामोश रहने के बाद अब वो गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था। आंखों में सुर्खी ठहरी थी, मगर तासुरात काफी हद तक नॉर्मल हो चुके थे। वो बहुत रिलैक्स्ड लग रहा था। मैं इस पर कभी बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गई। तुम जानते हो मुझे पहली डाइवोर्स किस लिए हुई थी? फारिस बेंच पर बाजू फैलाए उसकी आंखों में देख कर रह गया। उसे तवक्को नहीं थी वो अपने माजी से जुड़े किसी अजियत भरे वक्त का हवाला दे सकती है, वो भी इस मजबूती के साथ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मतलब, तुम्हें पहले बहुत नफरत हो गई थी मुझसे कि मैं ऐसी हूँ, और ये कि मैंने एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इस बात को हमारे दरमियान से निकाल दिया? फारिस उसके अजीबो-गरीब सवाल पर मुतहय्यर सा बैठा रह गया। क्या वो अपना मामला छेड़कर उसका ज़हन भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर वाक़ई में वो उसका मौक़िफ़ जानना चाह रही है? मुझे एक ने छोड़ दिया कि मैं ऐसी हूँ। मुझे दूसरा ये जानकर कैसे अपना सकता है कि मैं वैसी ही हूँ? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, ना आँखें नम थीं, ना तासुरात में किसी दुःख का शाइबा था। वो जैसे अपनी नहीं किसी दूसरे, तीसरे या किसी चौथे इंसान की बात कर रही थी। ऐसे जैसे उसके अंदर एक उलझन हो, कोई गिरा जो खुलने का नाम ना लेती हो। तुम फिर से कुछ उल्टा-सीधा सोच रही हो?
نہیں تو یہ تو بس ایک سوال ہے۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ دیر تک چپ ہی رہا۔ میں بہت پہلے جان گیا تھا تم کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ کین لبوں سے لگا کر اس نے سپ لیا۔ جنت دم سادھے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا، کہہ کر دور تک دیکھا، اشارہ ان تلخ باتوں کا تھا، طنز اور طعنوں کا تھا، اس ذہنی اذیت کا جس سے وہ اسے دوچار کرتا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے جان گئے تھے؟ جنت کی آنکھوں میں حیرت اتری، اس کی حقیقت تو صرف اس کے پاس ہی تھی۔ اگر کہیں سے معلومات لیتا بھی تو اسے مثبت جواب تو کبھی نہ ملتا۔ خاندان بھر میں سبھی اسے مجرم گردانتے تھے، سوز کی حمایت میں کوئی کچھ بولا تو ہرگز نہیں ہوگا تو پھر؟ اس کی آئس کریم تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ جب مجھے اینافائلیٹک شوک ہوا تھا تب، اس نے کہا۔ کین سے مزید چند گھونٹ لیے۔ یو سیوڈ مائی لائف، ریممبر؟ اس سے کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں بے گناہ ہوں؟ وہ چند لمحوں تک پرسوچ نگاہوں سے سامنے جھاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ ہاں، تم نے مجھے CPR دیا تھا۔ ہاں تو؟ اس کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہ تھی کہ اس کا یوں ذکر کیا جاتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رشتے کو نبھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ رک گئی، آنکھوں میں نافہمی کا تاثر لیے اسے دوبارہ دیکھا۔ فارس نے گردن موڑ کر جنت کو دیکھا۔ کیا وہ ابھی بھی نہیں سمجھی؟ کیا مطلب؟ اگر تمہارے لیے کسی کی زندگی سے زیادہ اپنا مفاد اہم ہوتا تو تم مجھے CPR نہ دیتی، سمپل۔ وضاحت دے کر اس کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ جنت حوالک سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسا مفاد؟ کون سا مفاد؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ فارس وجدان کی بیوہ ہونا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا یا دوسری بار طلاق یافتہ ہونا؟ اس نے جھلا کر کہا تو جنت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ حیرت اور صدمے سے کھل گیا۔ اللہ! دونوں ہاتھ گال پر اور پھر اپنے منہ پر رکھ لیے۔ یہ تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ حیرت، شوق، صدمہ، جیسے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی ہوں۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ افسوس ہو رہا ہے اب؟ جبڑے بھینچ کر پوچھا۔ بہت زیادہ۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر اٹھ گیا۔ رکو! جھٹ سے اپنا پرس اٹھایا اور تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ اف! میں کتنی بے وقوف ہوں، کتنی بے وقوف ہوں۔ اپنا سوال، فارس کا جواب، اس کا موقف، اپنی ذات پر اس کی ایسی نگاہ، رد عمل پر ایسا تجزیہ۔ لب بھینچ کر مسکراہٹ دباتی اس کے قریب ہوئی۔ اگر ذرا سا بھی، انگوٹھے کی پور کو انگلیوں سے جوڑ کر کہا، ذرا سا بھی میرا کرمنل دماغ ہوتا تو تمہاری ساری پراپرٹی مجھے مل جاتی، شیرازی انٹرپرائزز کی نئی CEO میں ہوتی۔ وہ اس کی روشن آنکھوں میں شرارت کا رنگ دیکھ سکتا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے کر آیا؟ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے برابر میں چلتے ہوئے وہ دل کھول کر ہنسی اور اس طرح ہنستے ہوئے بہت پیاری لگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ماضی کی کسی تکلیف دہ بات پر اس کے چہرے پر دکھ بھرے تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہنس کر اس کا موقف انجوائے کر رہی تھی۔ اتنی سی بات سے میری پوری شخصیت کا اندازہ لگا لیا۔ دیکھ لو تم کتنی آسان ہو، وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہہ رہا تھا اور وہ اس کے آگے الٹے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، میں تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہوں، میں کچھ ایسا کر سکتی ہوں جو تم بھی نہیں کر سکتے۔ فارس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، صدقے دل، سچے جذبات اور معصومیت سے، اپنی دعا اور امید سے ناممکن کو ممکن کر دکھانے والی۔ مثلاً میں تمہاری جان لے سکتی ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ وہ تو تم لے چکی۔ اوہ واو! کیا تم نے ابھی تسلیم کیا تم ایک زومبی ہو؟ آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں ایک زومبی کے ساتھ پھر رہی ہوں۔ آواز کچھ بلند تھی۔ قریب سے گزرتے ایک انکل اور آنٹی صاحبہ نے مڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر اس کے زومبی کو۔ سوری، میری وائف کو دورے پڑتے ہیں، اسے بازو کے گھیرے میں لیتے معذرت خواہانہ لہجے میں گویا ہوا۔ جنت کے سر پر لگی تلووں میں بھجی۔ کیا کہا؟ وہ اس کی گرفت میں مچل کر چیخی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیوں کا رخ کر گیا۔ اترتے وقت اس نے ایک دو مکے تو جنت سے کھا ہی لیے تھے۔ تم سے میری خوشی ذرا برابر برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے اس کے ساتھ گئی تھی، واپسی پر اپنا موڈ خراب کر کے آ گئی۔ میری وائف کو دورے پڑتے ہیں۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی، جم کر نقل اتاری۔
غصہ اتارا بڑبڑاتی رہی، لب بھیج کر مسکراہٹ دبائے وہ سنی انسنی کیے یکسوئی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مسز شرازی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ان کے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ حالانکہ جنت نے میسج کر کے ان سے کہا تھا سب ٹھیک ہے، وہ سو جائیں، مگر فارس کو دیکھے بغیر انہیں نیند نہیں آ سکتی تھی۔ جاتے وقت برہم تھا مگر اب اس کے تاثرات بہتر تھے۔ تاہم آنکھوں میں ابھی بھی حزن کی نمی تھی۔ ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے گال پر ہاتھ رکھا، پھر اسے گرفت میں لے کر اسے خود سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد جنت انہیں دیکھنے آئی تو ادھ کھلے دروازے میں ہی رک گئی۔ فارس ان کے پاس ہی سو گیا تھا۔ مسز شرازی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لائٹس آف کر دوں؟ اس سے سرگوشی میں پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمفرٹر فارس پر پھیلاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ بند کر دیا۔ پانی مسز شرازی کی میز پر رکھا اور لائٹس آف کر کے آہستہ سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ پورے دن کے واقعات ذہن میں دوڑ گئے۔ اس انکشاف کو سوچا جو آج اس پر ہوا تھا۔ آرزو جہانگیر کی اس تک پہنچنے کی کوشش سمجھ سے باہر ہو گئی، وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ اپنے بیٹے کی نفرت سے واقف تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا، ان کا نام سرچ کر کے ان سے متعلق آرٹیکلز پڑھتی گئی۔ وہ انٹرویوز جو انہوں نے دے رکھے تھے، وہ کلپس جو آن کی آن میں وائرل ہو جاتی تھیں۔ ان کی ادائیں، میک اپ، ڈریسنگ سینس کمال کی تھی۔ مغربی لباس ہو یا مشرقی، ہر روپ میں ڈھل کر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ 2 سال پہلے تک جو انٹرویوز تھے ان میں ان کی ذاتی زندگی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی تھی، مگر اب جو انٹرویوز تھے ان میں وہ بہت دھڑلے سے اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تھیں اور بہت فخر سے اپنے ساتھ اس کا نام جوڑتی تھیں۔ حالیہ انٹرویو اس نے پھر سے دیکھا۔ اسے سمجھ میں آیا فارس سے ٹی وی کیوں بند کر دیا تھا۔ وہ آرزو جہانگیر کو دیکھنا تو درکنار ان کی آواز تک سننا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے قریبی رشتے کے لیے اتنی نفرت اور تلخی اسے اندر تک اذیت میں مبتلا کر گئی۔ مائیں چھوڑ دیتی ہیں، مائیں توڑ دیتی ہیں، مگر جانے کیا بات تھی کہ اپنی ماں کی تمام تر نفرت سہتے ہوئے بھی وہ ان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ آخری وقت تک اس کی خواہش رہی تھی وہ اسے اپنا لیں۔ آخری وقت تک اس نے چاہا تھا وہ ان کی ہو جائے۔ مرنے کے بعد بھی ان کی ناراضی اور نفرت کسی طور اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ دل آج بھی غم سے بھر جاتا تھا، اپنے نقصان پر رو پڑتا تھا۔ سنا ہے آپ دادی بننے والی ہیں۔ انٹرویو کو اس مقام تک لے آئی جہاں سے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اینکر سوال کر رہی تھی۔ آرزو جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اینکر ان کے بیٹے کا پوچھ رہی تھی۔ بیٹے کی چند ایک تصاویر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جا رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی لائف کو پرسنل رکھنا پسند کرتا ہے اور وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہیں۔ کچھ پرانی پوسٹ اور آرٹیکلز بھی تھے۔ ایک ایسی پوسٹ بھی تھی جب انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت اچانک فارس وجدان کی تصویر شیئر کر کے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو سب پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس بات کو غالباً 2 سال ہو چکے تھے۔ کتنے عرصے تک یہی خبریں گردش کرتی رہی تھیں اور وہ کچھ حیرت سے وہ کامنٹس پڑھتی جا رہی تھی جو اس تصویر کے نیچے دیے گئے تھے۔ کچھ فینس کے تاثرات تھے اور کچھ مخالفین کے حاسدانہ تبصرے اور تجزیے۔ یہ جانتی ہے اسے سوشل میڈیا میں کیسے ان رہنا ہے۔ اب یہ اچانک بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بیٹا تو قبول کرنا ہی تھا۔ آئی مین لک ایٹ ہم، ہی از دا CEO آف شرازی انٹرپرائزز۔ ایک قاتل کو اپنے ساتھ جوڑ کر ریپوٹیشن خراب کر لے گی۔ جنت کا دل رک گیا۔ Did he really killed his father and brother؟ اور وہ آخری کامنٹ، وہ آخری سوال، جنت کی سانسیں تھم گئی۔ دل رک گیا، آس پاس سناٹے پھیل گئے۔ ساکت، منجمد، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے فارس کی تصویر کو دیکھا۔ ویسے ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ ایک ہی لمحے میں کئی منظر ابھرے اور اسی ایک ہی لمحے میں اسے کئی باتیں یاد آ گئیں۔ مشتعل اعصاب کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کر کے پرے دھکیل دیا۔ لوگ بھی اتنی خطرناک باتیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس نے اپنی سوچ کو بھٹکنے نہیں دیا، ذہن کو الجھنے نہیں دیا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دی۔ کتنی ہی دیر تک آنکھیں موندے گہری سانسیں لیتی رہی۔ جھوٹ، غلط بیانی، حسد میں کیے گئے تبصرے، سوال۔ اس نے سوچا، بار بار سوچا اور پھر اپنے ذہن سے ان خیالات کو نکال دیا۔ ریان شرازی حماد شرازی کا بیٹا تھا اور حماد شرازی فارس وجدان کا سگا بھائی نہیں تھا۔
کیا رشتے کا اختلاف اس دراڑ کا سبب بنا ہے یا پھر اس نفرت کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لانگ اسکرٹ پر سیاہ چمکتی ہوئی شرٹ، زیب تن کیے سرخ رنگ کی لپسٹک، اسی رنگ کا بیگ، پینسل ہیلز اور نفیس جیولری، لیئرز میں کٹے رنگے ہوئے بال جن میں مخروطی انگلیوں کو حرکت دیتی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ 5ویں منزل پر اس کا لگژری اپارٹمنٹ تھا۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو اس نے سیڑھیوں کا رخ کر لیا تھا۔ وہ پورے 1 ماہ بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ اپنی اسی واپسی پر اور ملنے والی کامیابی پر اس کا چہرہ روشن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرتی جا رہی تھی۔ بہت سے میسیجز تھے، تصویریں تھیں، کچھ چٹپٹی سی خبریں، کچھ انکشاف اور کارنامے، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی موصول ہوتے صرف ایک پیغام پر ہوئی تھی۔ وہ ایک پیغام جیسے اس کی ریاضت کا ثمر تھا۔ ایک مبہم سی پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سکون اتر گیا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ میسج موصول ہوا تو وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے رک گئی۔ کافی دیر تک رکی رہی۔ اس نے ٹائپنگ شروع کی۔ کچھ ایسا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، لکھ کر پھر سے قدم اٹھانا شروع کیے۔ مطلوبہ فلور پر مطلوبہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ اپنے نازک قدموں کو ہیل کی گرفت سے آزاد کرنے کے بعد سلیپر پہنے پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنا چاہیں تو ادراک ہوا سوئچ بورڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ نگاہیں بھٹکتی ہوئی لاؤنج اور پھر اوپن کچن کی طرف چلی گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ تھم گئی، حیران و ششدر، ساکت، بدحواس۔ مدھم سی زرکار روشنی میں اس کے اپارٹمنٹ کا منظر کسی حد تک نمایاں ہو رہا تھا۔ گلدان، پینٹنگز، گلاس، ٹیبلز، کراکری، ہر گرز کی ہر ایک شے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ صوفے کے کشن بکھرے ہوئے، ٹی وی اسکرین فرش پر گری تھی۔ کچن کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ کچھ متوحش سی قدم اٹھاتی بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کر دیں۔ بیڈ روم کی حالت بھی ابتر تھی۔ اس کی قیمتی نفیس جیولری، سونے کے زیورات ہر جگہ بکھرے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ بیرونی دروازہ آہستہ سے بند ہوا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ 2 سوٹڈ بوٹڈ مردوں کے درمیان کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ منجمد ہو گئی۔ وقت اتنا نہیں گزرا تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی۔ وہ گندمی چہرہ، تاریک آنکھیں اور اسرار لیے تاثرات اس کے لیے ہرگز نئے نہیں تھے۔ تم؟ صدمے سے لب ہلے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اسی تمکنت سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ بھورے بال جل کی مدد سے پیچھے کو جمے ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ میں وہی مخصوص زنجیر جسے وہ اکثر انگلیوں میں لپیٹے رکھتا تھا۔ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آری اور چہرہ مکمل سپاٹ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو یاد ہوں۔ اس کا انداز ویسا ہی روبوٹک سا، لہجہ آج بھی سادہ سا تھا۔ نہ غصہ، نہ سختی، نہ نرمی، نہ ہی کوئی اور تاثر جھلکتا تھا۔ وہ دم سادے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھبرائیے نہیں، میں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ کانچ کے ٹکڑے اور بہت سی توڑ پھوڑ کا شکار چیزیں اس کے بھاری قدموں تلے چرمرا گئی تھیں۔ بات؟ وہ آنکھوں میں صدمے کی سرخی لیے شدید غصے کے عالم میں پھٹ پڑی۔ اسے بات کرنا کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! پلیز وہیں رکیے، کہہ کر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ توڑ پھوڑ گھر تک ہے تو پلیز اسے گھر تک ہی محدود رہنے دیجیے۔ واضح دھمکی تھی۔ وہ ایک دم سے مشتعل اعصاب کے ساتھ رک گئی تھی۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر جلایا، کش لے کر دھواں اڑایا۔ پھر اس دھوئیں کی زد میں نظر آتے ادینہ زبیر کے لال بھبوکر چہرے کو دیکھا۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ ایسی ہی توڑ پھوڑ آپ میرے صاحب کی زندگی میں کتنی بار کر چکی ہیں۔ رک کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تو بس آپ کو آپ کے طریقے سے جواب دیا ہے میڈم۔
ادینہ کے وجود میں ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک چنگاری سی اٹھی تھی، وجود سلگ اٹھا تھا۔ اب آپ سمجھ تو گئی ہوں گی میں یہاں کیوں آیا ہوں، کہہ کر ایک سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ادینہ کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اپنی کسی بھی حرکت پر ملنے والا فارس وجدان کا یہ پہلا ری ایکشن تھا، پہلا رد عمل، غیر ممکنہ جواب۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا، اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ایک سمجھدار اور مصلحت پسند خاتون ہیں۔ امید ہے آئندہ آپ میرے صاحب کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت نہیں کریں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈر جاؤں گی؟ آگ اگلتا ہوا لہجہ، قہر برساتی آنکھیں تھیں۔ تمہارے باس کو ابھی بھی لگتا ہے اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر دبا لے گا؟ کیا نہیں جانتا اس سوسائٹی میں میری ایک پہچان ہے، میرے تعلقات بہت اونچے لوگوں سے ہیں۔ خیر یہ تو میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے کتنے اونچے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اس سوسائٹی کی کتنی عزت دار اور کامیاب ممبر ہیں۔ لیکن میں اس سب کے لیے نہیں آیا، مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ میں یہاں اپنے صاحب کی بیوی کے لیے آیا ہوں۔ ان سے دور رہیے، یہ میری آپ کے لیے آخری وارننگ ہے، اور اگر نہ ہٹی تو؟ لہجہ مستحکم، انداز چیلنجنگ۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے جیسے کسی بات اور حرکت سے، خوف اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ہر دھرمی کی انتہا پر تھی۔ ایسا کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گی فارس؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے آپ دونوں کا پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اب پیچ اپ چاہتی ہوں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ آلریڈی لے چکی ہیں۔ اس طرح کچھ لاکھ میرے منہ پر مار دینے کا مطلب ہے مجھے میرا حق مل چکا؟ وہ گھرائی۔ قانوناً آپ کا حق نہیں بنتا تھا، اس کے باوجود فارس صاحب نے آپ کو رقم ادا کر دی تھی۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یہ کام میں نے کیا تھا، میں پیسوں کا ایک بیگ آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، اور وہ چند لاکھ نہیں تھے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ حق بھی نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ادینہ زبیر کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں، آنکھوں میں سرخی اور وحشت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے انتقام کی خاطر میری زندگی برباد کر دی، اور تم چاہتے ہو میں خاموش رہوں؟ اس طرح توڑ پھوڑ کر کے مجھے دھمکانے آئے ہو؟ دھمکانے نہیں آیا، صرف بتانے آیا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں ابھی تک چپ ہوں تو وہ سمجھ رہا ہے بات ختم ہو گئی، جب بولنے پر آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ ادینہ میڈم، بھاری آواز اب کے قدرے بلند ہوئی تھی، کچھ بھی کرنے سے پہلے کانسیکوینسز کا خیال رکھیے گا۔ میرے صاحب آج تک آپ کی ہر حرکت پر خاموش رہے ہیں، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو محض ایک چھوٹی سی وارننگ ہے۔ ہاں، چھوٹی سی وارننگ، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ اپنے سگے باپ اور بھائی کو مار ڈالنے والے کی چھوٹی سی وارننگ ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ نوبارد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے، آپ پھر بھی ان سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ مسکراہٹ داہنے گال کی جانب اٹھ گئی، پوری اسرائیلیت مزید بڑھ گئی۔ ادینہ لب بھینچ کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فلیٹ سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ٹوٹی ہوئی ایک ایک چیز سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ دیوار گیر آئینے پر جا ٹھہری۔ وہ پہلے صدمے میں تھی، اب صدمہ اشتعال میں بدلنے لگا تھا۔ تباہ کاریوں کا شکار اس کا اپارٹمنٹ اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا غماز ہونے لگا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فارس، جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ ایک دم سے چیختے ہوئے اس نے اسٹینڈ زمین پر دے مارا تھا۔ سر تھامے وہ نیچے بیٹھ گئی، چہرہ غم و غصے سے سرخ ہونے لگا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں آنے والی شے اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کے مزید ٹکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بہت بھاری۔ اندر باہر ایک آگ سی جل رہی تھی۔ آئینے کے ٹکڑوں میں اس کا خوبصورت چہرہ کئی حصوں میں بٹ چکا تھا، اور ہر حصے میں اس کی شکل نامکمل اور غیر واضح نظر آ رہی تھی۔ نیند گہری تھی مگر سکون بھری نہ تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔
ایسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو یا بلندی سے گرا دیا ہو۔ کئی بار اس نے کروٹ بدلی، تکیا کبھی سر کے نیچے رکھا، کبھی گرا دیا، کبھی کمفرٹر چہرے تک لیا اور کبھی پورا کا پورا ہٹا دیا۔ اس الجھن اور بے چینی میں اسے مسز شیرازی کا لمس یاد رہا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ اب کہ جب آنکھ کھلی تو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ مکمل خاموشی اور سناٹے کی زد میں وہ کتنی دیر تک سویا رہا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے سکون میں خلل ایک دم سے اٹھنے والے شور نے ڈالا تھا۔ بند دروازے کے اس پار ٹھک ٹھک کی آواز ابھری تھی، کوئی چیز نیچے گری تھی، کچھ ٹوٹا بھی تھا شاید۔ اس نے کوہنی کے بل اوپر ہو کر کمرے میں نگاہ دوڑائی، دروازہ بند تھا۔ بیڈ روم میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ آوازیں تیز تھی پہلے، اب اچانک مدھم ہو گئی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سلیپرز پہنے، موبائل اٹھا کر اسکرین پر کچھ دیکھا، پھر اسے جیب میں ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ راہداری کی دوسری طرف لاؤنج کے عین سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ زید کا تھا۔ ساتھ ایک جیسی شکل والے 2 چشماٹو بچے بھی تھے۔ لاؤنج کے صوفوں کے گرد چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو رک گئے۔ وہ ان کے سر پر آ گیا۔ پکنک پر آئے ہو؟ جس طرح سے انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا تو اسے غصہ چڑھ گیا۔ آئے ہیں؟ زید سر اٹھائے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا، غصے سے گال پھولے ہوئے۔ اس کے چشماٹو کزن بھی اس کے پیچھے تھے تو ہمت اور جرت دیکھنے لائق تھی۔ کچھ پسٹل بھی تھے جو جیبوں میں اڑسے ہوئے تھے اور جن سے چھوٹی چھوٹی گیندیں فائر ہوتی تھیں۔ سب سے چھوٹے والے کے پاس جادوئی تلوار بھی تھی اور تیر کمان بھی، پلاسٹک کے۔ ہو از ہی؟ اتنے بڑے گھر میں انہیں نیا چہرہ نظر آیا تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نو ون، زید نے ان سے کہا۔ ایک تو وہ ان کے شور سے بیدار ہوا تھا، دوسرا زید کا جواب اسے اندر تک سلگا گیا۔ نو ون؟ آگ کے شعلوں میں لپٹا فارس گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکا تاکہ آمنے سامنے برابری پر بات ہو سکے۔ بات کیا ہونی تھی؟ زید کے اس طرح سینہ تان کے گھورنے پر ضبط کر کے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گال پکڑ کر کھینچ ڈالے۔ وہ ایک دم سے چیخ اٹھا، آہ جنہ جانی، ہیلپ! جنت جو اپنے چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی، اوپن کچن سے منظر دیکھتے ہی ہوش اڑے فوراً آ گئی۔ فارس! زید کے گال چھڑوائے فارس کو پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پیار کر رہا ہوں، دانت پر دانت جمائے۔ آواز نیند سے متاثر لگ رہی تھی، بھاری، مدھم، گہری۔ ایسے کرتے ہیں پیار؟ گال لال کر دیے بیچارے کے۔ زید کو خود سے لگاتے ہوئے فارس کو گھورا۔ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بھویں سکیڑے کھڑا تھا، پیشانی پر بال بے ترتیب ہو رہے تھے، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ یقیناً وہ بچوں کی آواز اور شور سے ہی بیدار ہوا تھا، ورنہ اس نے تو سوچا تھا وہ دوپہر سے پہلے اسے نہیں جگائے گی کہ اتنی مشکل سے اور اس قدر سکون سے سویا ہوا تھا، جیسے کافی عرصے بعد نیند آئی ہو۔ پتہ نہیں بچے مسز شیرازی کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ گئے تھے۔ الجھ کر راہداری میں نظر دوڑائی، چونکہ کارپیٹ نہیں بچھا ہوا تھا تو انہیں اپنی گاڑیوں کے لیے ایک لمبی سڑک مل گئی تھی۔ اس نے بچوں کو باہر بھیج دیا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مسز فاروق اپنی نند کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو اس لیے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا۔ کیا گھر میں کوئی آیا نہیں تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی؟ وہ آس پاس ہر طرف کھلونوں کا بکھیڑا دیکھ کر بہت اریٹیٹ لگ رہا تھا۔ نہ اس شور کی عادت تھی اور نہ موڈ ایسا کہ کوئی بھی بدلاؤ قبول کر پاتا۔ اس کے ماتھے پر شکن اور اعصاب تناؤ کا شکار لگ رہے تھے۔ جنت نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم آرام کرو، میں خیال رکھوں گی، اب کوئی آواز نہ آئے۔ کوئی ضرورت نہیں، بگڑے تیوروں کے ساتھ کہہ کر باہر آ گیا۔ 10 بجے کا وقت تھا مگر باہر بے دھوپ سے موسم میں غروب آفتاب کا گمان ہو رہا تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ دیکھا، پھر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پلر کے ساتھ سر ٹکا لیا۔ وسیع و عریض لان میں اب فٹ بال کھیلا جا رہا تھا اور گیندیں بھی فائر ہو رہی تھیں۔ زویا اقصیٰ سے نیل پالش لگوا رہی تھی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں تو زویا بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کچھ حیرت سمو کر اسے بغور دیکھتی ہوئی۔
नन्हे नन्हे सुर्ख नाखून, आंखों पर हल्का सा गुलाबी मेकअप, लाइनर भी लगा था। एक आंख पर कुछ मोटा, दूसरी पर कुछ बारीक। लिपस्टिक भी थी जो उसके बारीक से होंठों पर फैली हुई थी। गुलाबी ड्रेस था तो मैचिंग आई शेडो। एक आंख ज्यादा पिंक, एक आंख ज्यादा जामनी। अक्सा के कारनामे। अपनी बहन को उसके पास खड़ा देखकर जैद फौरन अलर्ट होकर भागा चला आया। जोया स्वीटी, उसे बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। डोंट टॉक टू हिम। हाँ, वो तो जैसे इसकी बहन को खा ही जाता, तब कर रह गया। जोया कुछ देर तक अपने भाई और कजन्स के साथ फुटबॉल खेलती रही और जब वो चिप्स खाने बैठे तो एक बार फिर उसके पास आ गई। जाओ यहाँ से। उसने हाथ हिलाकर जोया को जाने को कहा, मगर वो भी जैद की बहन थी, कहीं नहीं गई। फारिस को इस लम्हे ना मौसम अच्छा लग रहा था, ना बारिश, ना माहौल, ना बच्चे और ना शोर। कॉफी का मग हाथ में लिए जन्नत बाहर आई। जोया को उसके पास खड़ा देखा तो गहरी सांस लेकर मग उसे थमा दिया और खुद उसके बराबर में बैठ गई। कब से खड़ी है वो? जरा सा प्यार कर लेते तो क्या क्या हो जाता? उसने खपकी से कहा। फारिस ने कोई जवाब ना दिया। पता नहीं अपने बच्चे के साथ के वक्त क्या करोगे? बुड़बुड़ा कर जोया की तरफ अपने बाजू फैलाए। यहाँ आओ मेरा बेबी। वो खुशी खुशी उसके सीने से आ लगी। बराबर में बैठकर अपने नाखून दिखाए, मेकअप दिखाया। अभी तो वो मेहंदी भी लगवाएगी। नन्ही नन्ही हथेलियां फैलाकर कहा। उससे बातें करते जन्नत ने गुदगुदाया तो खिलखिलाते हुए भाग गई। गहरी सांस लेकर फारिस की तरफ मुड़ी तो वो उसी पोजीशन में घूंट घूंट कॉफी पीता किसी गहरी सोच में गुम सरसब्ज घास को देख रहा था। शर्ट की हुडी अब सर पर थी। आंटी तुम्हारा पूछ रही हैं। वो चुप रहा। स्टूडियो में है, मजीद बताया। खामोशी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। एक बार फिर जन्नत का दिल खौफ के शिकंजे में आया था, फिक्र में धड़का था। बैठे बैठे बहुत अचानक जाने से क्या हो जाता था। एक पहर अगर वो ठीक होता था तो दूसरे पहर उसका मिजाज बिल्कुल समझ में नहीं आता था। जितना वक्त वो उसके साथ गुजार चुकी थी, इस हिसाब से तो इतना जान गई थी कि वो पहले ऐसा नहीं था। उसके मिजाज मुस्तकिल, उसके आसाब मुतहम्मिल रहते थे। लेकिन अब तो जैसे एक छोटी सी बात भी उसका अच्छा खासा पारा चढ़ा देती थी। यहाँ क्या हुआ? दाहिने हाथ की उंगलियों पर नेल का निशान था। उसने छू कर देखना चाहा तो फारिस ने हाथ झटक दिया और फिर उठकर अंदर चला गया। जन्नत कुछ परेशानी से उसे देख कर रह गई। शाम तक सब ठीक था, जहाँ तक उसका ख्याल था। लॉन्ग ड्राइव से वापसी के बाद वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था, लेकिन अब वो एक बार फिर उसे अजीब बर्ताव करता हुआ नजर आ रहा था। जन्नत की परेशानी में एकदम से इजाफा हुआ था।